औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मुरसलात पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी और 28 आयतें हमने पढ़ ली थी, जिसमें पिछली क्लास में ये बताया गया था कि अल्लाह किस तरह से अपनी नेमतों को याद दिलाता है। और उन नेमतों में से एक नेमत ये कि किस तरह से उसने हमें पैदा किया, माँ के शिकम में रखा और शिकम में किस तरह से उसने हमको ग़िज़ा दी और हमें बनाया। जब हमारा कोई वजूद नहीं था उसने हमें वजूद दिया, और फिर जब दुनिया में हम आए तो दुनिया में आने के बाद उसने हमें एक बहुत ख़ूबसूरत सी ज़मीन दी। और इस ज़मीन का काम ये है कि वो हयात में भी हमारा साथ देती है और मरने के बाद भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ती है। अगर ज़िंदगी हम जी रहे हैं तब भी हम ज़मीन के मोहताज हैं, और अगर हम मर गए हैं तो मरने के बाद जो हमारी कब्र बन रही है वो भी ज़मीन पर है, और हमें ज़मीन की आगोश में ही दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद खुदावंद करीम अपनी नेमतों को गिनवाने के बाद ये कहता है कि तुम किन किन नेमतों को झुटला रहे थे तुम, तुम्हारे झुटलाने वालों के ऊपर वाय है, जितनी नेमतों को तुमने झुटलाया। और जो झुटलाने वाले हैं उनके लिए अफसोस है कि अल्लाह ने पहाड़ बनाए, पहाड़ों का भी तज़किरा अल्लाह ने किया कि हमने ज़मीन को रोकने के लिए कैसे पहाड़ वगैरह बनाए हैं, और तुम सारी चीज़ों को झुटला देते हो। तुम्हें कोई भी चीज़ में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की रहमत नज़र नहीं आती है। अब आगे आयत नंबर 29, परवरदिगार आलम अपनी कुदरत, अपनी नेमत, अपने कमालात को याद दिलाने के बाद अब परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि याद रखो कि जिस दिन को तुम झुटलाते हो, यौमुल फ़स्ल जो है, जो आखिरत का दिन है, जो महशर में हम तुम्हें उठाएंगे, जब तुमको जमा किया जाएगा, उस दिन को जो तुम झुटला रहे हो, तुम याद रखो कि तुम्हें ए जुटलाने वालों वहाँ चलाया जाएगा, तुम्हें वहाँ उठाया जाएगा और तुम्हें वहाँ सब कुछ दिखाया जाएगा जो कुछ तुमने अंजाम दिया, और फिर तुमको सज़ा भी वहीं पर दी जाएगी। लिहाजा खुदावंदे करीम अब एक सज़ा बयान कर रहा है झुटलाने वालों के लिए कि किस तरह से उनके हालात होंगे ना आखिरत में, वो बयान कर रहा है अल्लाह। आयत नंबर 29 में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनतलिक़ू इला मा कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। और उस दिन उन्हें कहा जाएगा बिला तवक़्क़ुफ़, इस चीज़ की तरफ चल पड़ो जिसका तुमने हमेशा इनकार किया है। अब आखिरत में जब तुम्हें उठाया जाएगा रोज़ महशर और क़यामत के तमाम मनाज़िर तुम्हारी आँखों के सामने होंगे, उस दिन तुमसे कहा जाएगा अच्छा तुमने इसी को झुटलाया था, तुम इसी को झुटलाते थे, तुमने इसी का इनकार किया था, अब तुम अपनी आंखों से देखो और अब तुम्हें इसी में चलना है, इसी महशर के मैदान में तुमको चलना है। ये जो कुछ भी होगा सब कुछ तुम्हें देखना है। इससे पहले की क्लास में ये बताया गया था कि क़यामत जब होगी तो उसके 50 मरहले होंगे ना, और हर मरहला 1000 साल का तकरीबन होगा, यानी 50 स्टॉप होंगे। कहीं पे रोक कर सवाल होगा, कहीं पर रोक कर हिसाब होगा, कहीं पर रोक कर नामा अमाल दिए जाएंगे, कहीं पर रोक कर तुम्हें गवाहियाँ तुम्हारी पेश की जाएंगी। ये इस तरह के पूरे मराहिल होंगे जिसको इंसान तय करेगा, और अल्लाह उनसे कह रहा है कि तुम्हें झुटलाते थे तुम जिन दिनों को, अब उसी पर तुमको चलना पड़ेगा, वो सब तुम अपनी आंखों से देखोगे। आयत नंबर 30 में कहता है इनतलिक़ू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासिन शुअब, 3 शाखों वाले खफकान बार आग के धुएं की साए की तरफ। यानी एक तरह का अल्लाह ने अजाब इसमें बयान किया है कि तुम्हें अब चलना है उस तरफ जहाँ से जहन्नम के दहकते हुए अंगारे और शोलों से धुआं निकल रहा है, और वो धुआं 3 शाख रखता है, 3 शाख रखता है। यानी इसको मुफस्सिरीन कुरान ने इस तरह से बयान किया है कि ऐसा धुआं होगा कि एक धुआं उसके सर के ऊपर होगा, धुएं का एक पूरा का पूरा एक लाइन कतार कह सकती हैं आप, और फिर एक धुआं जो होगा वो शाख जो होगी उसकी
وہ تمہارے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگی، اور ایک دھوئیں کا پورا جو جھنڈ ہوگا یا اس کی ایک قطار، ایک لائن جو ہوگی دھوئیں کی، وہ تمہارے لیفٹ سائڈ پہ ہوگی، اور اس طرح یہ تمہارے ساتھ ساتھ یہ دھواں چل رہا ہوگا۔ اچھا، یہ جو دھواں چل رہا ہوگا ہم انسانوں کے ساتھ محشر میں، جو عذاب کے طور پہ چل رہا ہوگا، تو اس دھوئیں کو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اچھا ایک دھواں چلنے والا ہے، سر کے اوپر بھی ایک دھواں رہنے والا ہے، بازو میں یہاں پہ سائڈ میں بھی، یہاں پہ بھی سائڈ میں رہنے والا ہے۔ تو یہ جو دھواں ہوگا یہ انسان کے لیے روز محشر کوئی سائے کا کام نہیں کرے گا، بلکہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آگ جلتی ہے، دہکتی ہے، اور اس میں سے جب دھواں نکلتا ہے، اس ٹائپ کا دھواں ہوگا، اور جو وہ اس ٹائپ کا جو دھواں ہوتا ہے وہ انسان کو سایہ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ انسان کو اذیت دیتا ہے، وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر دنیا کی آگ ایسی ہے کہ وہ نکلے اور پھر اس سے جو دھواں نکلے، اس دھوئیں سے انسان کے حلق میں بھی پریشانی ہوتی ہے، آنکھوں میں بھی جلن ہوتی ہے، اس کو کھانسی بہت آنے لگتی ہے، اور بہت تکلیف میں انسان کو سانس لینے میں بھی اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے اگر دھواں بہت زیادہ ہو۔ تو پھر یہ تو ایسا دھواں ہوگا جو آخرت کی دہکتی ہوئی آگ کا، جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا۔ اس دھوئیں کو انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ انسان کا دم گھٹے گا، اور ایسے حالات ہوں گے کہ وہ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے آیت نمبر 31 میں یہ کہا کہ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، اور ایسا سایہ جو نہ تو آرام بخش ہے اور نہ ہی آگ کے شعلوں سے روکتا ہے، یعنی تم اس کو سایہ نہ سمجھنا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ یہی کہہ رہا ہے جو ابھی بیان کیا گیا، کہ تم اس کو سایہ نہ سمجھنا، یہ دھواں جو تمہارے سر کے اوپر چل رہا ہے تو اس کو سایہ مت سمجھ لینا، یہ ایسا ہے کہ جو آرام نہیں دینے والا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جو آگ کے شعلوں سے تم کو بچانے والا بھی نہیں ہے، یہ آگ سے ہی ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا اس میں گرمی بھی ہے، حرارت، اور اس میں پھر دشواریاں بھی ہے، اس سے تمہاری سانس میں بھی تکلیف ہوگی، آنکھوں میں بھی جلن ہوگی، اور تمہارے حلق میں بھی پریشانیاں ہوں گی، یعنی یہ تکلیف دینے والا دھواں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 میں کہتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ اپنے شعلوں کو اس طرح سے پھینکے گا جیسا کہ کوئی محل ہو۔ عجب ہے کہ اس میں پروردگار عالم دھوئیں کو جو ہے ایک محل کی طرح پیش کر رہا ہے، کہ یہ شعلہ جو ایسا ہوگا، یہ آگ ایسی ہوگی، یہ دھواں ایسا ہوگا کہ جو تمہاری طرف شعلوں کو پھینکے گا، یعنی یہ دھواں اکیلا نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دھواں نکلتا ہے تو دھوئیں کے ساتھ ساتھ اس کے شعلے بھی نکلتے ہیں نا، وہ لپٹ جس کو بولتے ہیں، آگ کی لپٹیں، وہ بھی ساتھ میں آئیں گی، تو وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے رہیں گی۔ اور ایک کیوں اللہ نے محل کا لفظ استعمال کیا کہ قصر یعنی محل نا، کہ ایک محل کی طرح وہ تمہیں گھیر لے گا، یعنی کس طرح سے ایک انسان محل میں رہتا ہے اور وہ پھر وہ چاروں طرف سے پیک ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کی کھڑکی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں گھر کے، اور پھر اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ قصر کا کہنے کا معنی یہ ہے شاید کہ یہاں پر مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ دھواں تم کو چاروں طرف سے گھیرے گا تو تمہیں فرار کرنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی، جیسا کہ ہم سورہ رحمان کی تفسیر میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جب روز محشر مجرمین کو ایک جگہ پہ جمع کرے گا تو جمع کرنے کے بعد ایک پورا سرکل بنے گا ملائکہ کا، پھر دوسرا سرکل بنے گا ملائکہ کا، اور تیسرا، 7 آسمان سے ملائکہ اتریں گے ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ مجرمین کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ دھواں ان کے اطراف میں ان کو گھیر لے گا، اور پھر اللہ یہ کہے گا کہ کیا اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ ہے کہ تم یہاں سے فرار کر جاؤ۔ یہاں پر بھی وہی مطالب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگ، یہ دھواں، یہ شعلے ایک محل کی طرح تم کو اندر قید کر لیں گے، اور جب وہ قید کر لیں گے تو تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ آگے بیان کر رہا ہے آیت نمبر 33 میں کأنہ جمالۃ صفر، یعنی گویا وہ بہت زیادہ سریع تیز دوڑنے والے ایسے زرد اونٹوں کی مانند ہوں گے، اور وہ بکھر جائے گا۔ پھر یہ جو دھواں ایسا ہوگا نا کہ
تیزی سے تمہارے طرف آئے گا، بہت تیز چلنے والے جو اونٹ ہوتے ہیں، اور وہ زرد ہوگا. زرد ہوگا یعنی ایک دھوئیں کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے، ایک کلر بتایا گیا ہے کہ وہ دھواں زرد کلر کا دھواں ہوگا. زرد دھواں یعنی بالکل آگ کے قریب والا جو دھواں ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے. باقی تو پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائٹ یا بلیک ہو جاتا ہے، لیکن جو بالکل آگ کے قریب جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے ریڈ ہوگا. یعنی اللہ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس دھوئیں میں تپش ہوگی، وہ دھواں بھی تمہیں جلائے گا، وہ دھواں بھی تمہیں ہرٹ کر سکتا ہے اور کرے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والا دھواں ہے. لہٰذا خدا یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اس طرح سے گھیر لیا جائے گا، ایسا دھواں ہوگا، سر کی طرف ہوگا، دائیں بائیں ہوگا، اور چاروں طرف سے تمہیں ایک محل کی طرح وہ قید کر لے گا، اور پھر وہ اونٹ کی طرح تمہارا پیچھا کرے گا. ایسا نہیں کہ تم بھاگ جاؤ گے اور آگے نکل جاؤ گے اور تم تیز چلنے لگو گے اور وہ دھواں پیچھے رہ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دھواں بھی تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، اور تم جہاں جہاں جاؤ گے وہ دھواں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ آیت نمبر 34 میں سیم ریپیٹ آیت وہ دہراتا ہے. خدا کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی اس دن تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے لوگوں کے اوپر وائے ہوگی، افسوس ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، اویئرنیس اللہ نے پہلے سے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے. قرآن مجید ہمیں بار بار تاکید کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم اور آپ گمراہ ہو، جھٹلا دیں، اور پھر اپنی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں اس میں اضافہ کرتے رہیں اور گناہوں کی جانب اپنے قدم کو بڑھاتے رہیں، تو پھر ہمارے پاس ویل کے سوا کیا ہوگا آخرت میں نا؟ ہم آخرت میں سوائے ہاتھ ملنے کے اور کیا ہی کر سکیں گے؟ آخرت میں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف افسوس کریں، کیونکہ اللہ یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جھٹلا دینے والوں کے اوپر ویل ہوگا، افسوس ہوگا. وہ فقط افسوس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر عذاب اتنا سارا ہوگا، شرمندگی ہوگی، لیکن اس شرمندگی کے بعد بھی ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آیت نمبر 35 ھذا یوم لا ینطقون، یعنی آج کا دن ایسا ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کریں گے، اور ان میں اپنے آپ سے دفاع کرنے کی قدرت نہیں ہوگی. آج کا پھر ان سے یہ کہا جائے گا جب ان کو اس طرح سے گھیر لیا جائے گا، دھواں گھیر لے گا، آگ گھیر لے گی، فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور وہ فرار کا راستہ ان کے پاس نہیں ہوگا. تو پھر ایک چیز جو ان کے ساتھ ہوگی وہ یہ کہ ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا. ہم کتنی بار قرآن میں اس چیز کو پڑھتے ہیں نا کہ زبانیں بند کر دی جائیں گی. جیسے سورہ یاسین میں ہم بار بار پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن جو ہے وہ زبان منہ پر مہر لگا دی جائے گی، زبان بند کر دی جائے گی، انسان بول نہیں سکے گا. ہاں یہ مفسرین نے ضرور کہا ہے کہ جو قیامت کے 50 توقف ہیں، سٹاپ ہیں، پاسبل ہے کہ کچھ سٹاپ پر ہماری زبان بند کر دی جائے، گواہ پیش کیے جائیں، ہماری آنکھوں کو گواہ بنایا جائے، ہاتھوں کو، ہمارے اعضائے بدن کو گواہ بنایا جائے، اور کچھ جگہوں پر ان کی زبان کھولی بھی جا سکتی ہے، کھولی بھی جائے گی، ان کو کچھ تشریح کرنی ہوگی، ان کو کچھ کہنا ہوگا، ان کو عذرخواہی کرنی ہوگی. تو ممکن ہے کہ زبان کچھ جگہ پر کھولے، لیکن یہاں قرآن بہت ساری جگہوں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا. کیوں زبانوں کو بند کر دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس زبان سے انسان عادی ہے جھوٹ بولنے کا، اس زبان سے انسان عادی ہے عذرخواہی کرنے کا، نا بہانے تراشی کرنے کا. لہٰذا اللہ وہ راستے ہی بند کر دے گا، اور اب یہ کہے گا کہ ہاتھ تم بتاؤ تم نے کیا کیا تھا، زبان تم بتاؤ تم نے کیا کہا. زبان کو بند کر دیا گیا، آنکھوں سے کہا جائے گا تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا، پیر سے پوچھا جائے گا تم کہاں کہاں گئے. یہ ہمارے اعضاء و جوارح بات کریں گے اور گواہی دیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں یہ کہا گیا کہ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور انہیں عذر کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. پھر وہاں ایکسکیوز دینے کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی. ایک حدیث جو بہت خوبصورت ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہ پوچھا گیا تھا شاید مولا سے کہ مولا کیا اللہ کے یہاں بھی ایسا ہوگا؟ کیا اس کی عدالت ایسی ہے
کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان کو عذر کرنے کی بھی، ان کو ایکسکیوز دینے کی بھی، یا ان کو اپنے بات رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، کیا اللہ کی عدالت ایسی ہے؟ اس پر مولا نے جو جواب دیا ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ خدا اس سے بھی برتر عادل ہے، اس سے بھی بڑا عادل ہے. جو تم پوچھ رہے ہو اس سے بڑا عادل ہے وہ، کہ بند کر دے زبان اور بولنے ہی نہ دے، اور پھر وہ اس کو کوئی بالکل موقع ہی نہ دیا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی بڑا عادل ہے کہ اس کا بندہ کوئی مناسب عذر رکھنا چاہے اور اللہ اسے رکھنے نہ دے، اس کو کوئی عذر کی اجازت نہ دے. بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کی زبانیں بند کی گئی ہیں، دراصل ان کے پاس کوئی بھی قابل قبول عذر یا کوئی بھی قابل قبول دلیل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ان کی زبان کو بند کر دیا گیا. وگرنہ جن کے پاس دلیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنے کا، عذر کرنے کا، ایکسکیوز کرنے کا کوئی ہنر ہے، یا وہ ان کے پاس واقعاً دلیل ہے، تو ان کو اجازت دی جائے گی. اللہ عادل ہے. تو جو زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بالکل زبان بند کر دی جائے گی اور بولنے نہیں دیا جائے گا، نہیں. جن کے پاس دلیلیں ہیں، جن کے پاس ثبوت ہے، جن کے پاس قابل قبول عذر ہے، مولا فرماتے ہیں اللہ عادل ہے، ان کو اجازت دے گا، ان کو عذر خواہی کرنے کی پرمیشن دی جائے گی. آیت نمبر 37 میں پھر اللہ اگین جو ہے وہ ریپیٹ آیت دہراتا ہے اور کہتا ہے ویلوئی یومئذ للمکذبین، کہ وائے ہو ایسے لوگوں پر جو ایسے دن کو بھی جھٹلاتے ہیں. جہاں عدالت کا یہ عالم ہے، ایسے دن کو، عدل کے دن کو، حساب و کتاب کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے اوپر وائے ہے، افسوس ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 میں یہ کہا گیا کہ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، کہ یہ جو دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم الفصل، حق اور باطل کے جدائی کا دن ہے، اور ہم نے تمہیں اور گزشتہ لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اللہ آیت نمبر 38 میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو دن ہوگا جب تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، دھویں کا، آگ کا، اور تمہیں زبان بند کر دی جا رہی ہے، تمہارا عذر کہیں پوچھا نہیں جا رہا ہے، یہ وہ دن ہوگا جب یوم فصل ہے، یعنی حق اور باطل کے الگ ہونے کا دن ہے، اور ہم سارے گزشتہ لوگوں کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد نیک لوگوں کو ایک طرف، برے لوگوں کو ایک طرف، توحید والوں کو ایک طرف، جن کے پاس توحید نہیں ہے ان کو ایک طرف، ہر ایک امت کو الگ الگ، ہر ایک گناہ گار کو سملر گناہ کرنے والوں کو ایک جگہ پہ، سملر نیکی کرنے والے کو ایک جگہ پہ. اس طرح اللہ گروہ بنائے گا اور سب کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد پھر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، سب کو اس دن الگ کر دیا جائے گا، سب کو جدا کر دیا جائے گا. اس دن سب واضح ہو جائے گا. اس دن پروردگار عالم کے یہاں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی باطن نہیں ہوگی، سب کچھ آشکار کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ کہتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، یعنی اگر میرے مقابلے میں عذاب اور سزا کے چنگل سے فرار کرنے کی کوئی تدبیر تمہارے پاس ہے تو اسے انجام دو. یہ سارے انتظام کرنے کے بعد، دھوئیں کا انتظام کرنے کے بعد، زبان بند کر دینے کے بعد، سب کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد، اور حق اور باطل کو الگ کرنے کے بعد، اب اللہ اہل محشر سے سوال کرے گا تمہارے پاس فرار کرنے کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی ایک ایسی تدبیر، کوئی آئیڈیا تمہارے پاس ہے؟ تدبیر یعنی آئیڈیا، کوئی آئیڈیا ہے جس سے تم اب میری اس حکومت سے، اس میدان سے فرار اختیار کرو؟ نہیں، اختیار نہیں کر سکتے، تم فرار نہیں کر سکتے، تم نہیں جا سکتے وہاں سے. اب تمہیں کوئی نکالنے والا، کوئی بچانے والا وہاں پر نہیں آئے گا، کوئی تمہاری فریاد سننے والا وہاں پر نہیں ہوگا، تم یکو تنہا ہو جاؤ گے. کس قدر ڈرا دینے والی آیات ہے یہ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبی نے اس سورے کے لیے کہا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہ سورہ وہ ہے کہ جو بہت ساری سورہ جو بتایا جا چکا ہے پہلے درس میں، کہ نبی نے فرمایا ان سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس میں ایک نام سورہ مرسلات کا بھی ہے، اور یہ سورہ مرسلات وہی سورہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सरजमीन मिना में थे। ایک روایت کی بنا پر تفسیر مجموع البیان میں روح البیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت نبی کریم میدان منا میں تھے اور وہاں پہ ایک مسجد تھی اور نماز کا ٹائم تھا، اس وقت یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور اس قدر ڈرا دینے والا سورہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کس قدر ڈرا دینے والی آیات ہے کہ اللہ نے کہا تم فرار نہیں کر پاؤ گے، یہاں تم بھلے گناہ کر کے فرار کر لو، جھوٹ بول لو، بچ جاؤ، لیکن وہ جو میدان ہوگا وہاں پہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے وائے ہے اس دن تقسیم کرنے والوں کے لیے، یعنی ویلو یومئذ للمکذبین، کہ وہ دن کو جو اس دن کو جھٹلا رہا ہے اس کے لیے اگین اللہ کیا کہہ رہا ہے، وائے ہے، افسوس ہے۔ صحیح سزا کی تمام آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے ہمیشہ ایک انداز ہے خدا کا، قرآن مجید میں یہی تو لطف ہے، یہی تو مزہ ہے، یہی تو سکون ہے قرآن کا، اور یہی قرآن کا حسن ہے کہ اللہ نے جب کبھی بھی سزا کی آیتوں کو بیان کیا ہے تو فقط ڈرانے کے بعد آگے نہیں بڑھ گیا اللہ، نہیں، یہ اللہ نے انداز اختیار کیا کہ جب بھی وہ سزا کی بات کرتا ہے تو سزا کے فوراً بعد وہ جزا کی بات کرتا ہے کہ انسان تھوڑا سا سکون میں بھی آئے نا، صرف ڈرا کے اور نکل جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ سچا عالم وہ ہے اور حق پر چلنے والا عالم وہ ہے کہ وہ جو بندے کو نہ اللہ کی طرف سے پورا مایوس کر دے کہ نہیں تم معاف نہیں ہوگے، اور نہ ایسا کر دے کہ بس وہ بے فکر ہو جائے کہ نہیں بس پوری طرح سے تم درمیان کے راستے میں۔ خدا ہمیں ان آیات کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ بالکل بے فکر مت ہو جانا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم عذاب کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور بالکل مایوس بھی نہیں ہو جانا کیونکہ ہم نے تمہارے لیے جنت کو سجا رکھا ہے، تمہارے لیے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سجا کے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے انتظار میں ہیں، یہ ساری چیزیں تمہاری منتظر ہیں۔ صحیح، اور اس کے بعد اب اللہ جو ہے اپنی باتوں کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، اب یہ یہاں پہ خدا نا جزا کی آیات کو پیش کر رہا ہے، جزا جنت میں کیسا ہوگا، جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ کیسا ہوگا، ان کو کیا چیزیں دی جائیں گی، کیسی فیسلٹیز ہوگی، اس کی بات اللہ کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، یعنی تقوی اختیار کرنے والے لوگ جنت کے درخت کے سائے میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ یہاں شرط کیا ہے؟ تقوی۔ اگر تقوی ہے اور تقوی الہی تم نے اختیار کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی والوں کے لیے جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جنت ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن درجات ہیں اس کے الگ الگ، ہے نا، الگ الگ درجات کے اعتبار سے ان کو جنت دی جائے گی، لیکن جو بہت خوبصورت جنت ہے جس میں مثال کے طور پہ اہل بیت موجود ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی، وہ متقین۔ اللہ یہاں پر ایک شرط جو بتا رہا ہے جنت حاصل کرنے کی، وہ کیا ہے؟ تقوی الہی ہے۔ لہذا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کر لے گا، تقوی الہی جس کے پاس ہوگا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں درختوں کا سایہ ہوگا اور اس کے نیچے نہریں اور چشمے جاری ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اور ان کو کیا چیزیں ملیں گی؟ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میں سے جنہیں وہ چاہیں گے، اور ان کو فروٹس دیے جائیں گے، آپشن نہیں دیا جائے گا کہ اس کو یا تو یہ کھا لو یا تو یہ کھا لو، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو فروٹس دیے جائیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم آزاد ہو، تمہیں جو پھل جنت کا کھانا ہے تم وہ کھا سکتے ہو۔ اور اس میں کھانے کا بھی انداز قرآن کی بعض آیات میں کیسے لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے گا درخت کے پاس، اس کو توڑے گا، پھر اس کو واش کرے گا اور وہ کھائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جس پھل کے بارے میں تصور کرے گا، سوچے گا، اس پھل کی ڈالی جو ہے وہ اس کے پاس آ کر جھک جائے گی اور وہ اس میں سے پھل کھا سکے گا۔ کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا متقین کے لیے۔ پھر آیت نمبر 43 میں کہتا ہے کلو
वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, और उनसे ये कहा जाएगा जन्नत वालों से कि खाओ और मज़े मज़े से पियो, ये उन आमाल के मुकाबले में है जिन्हें तुमने अंजाम दिया है। और फिर उनसे ये कहा जाएगा खाओ और पियो, तुमको जहाँ से इस जन्नत में जो कुछ भी खाना है तुम खाओ, जिस चश्मे से तुमको पानी पीना है, जो अल्लाह ने वहाँ पे जो चश्मे जारी करके रखे हैं, सलसबील और कौसर, और जो जाम तुम्हें पीना है तुम वो जाम पी सकते हो। और ये जो कुछ भी तुम्हें इस वक्त दिया जा रहा है ये उसके बदले में जो तुमने दुनिया में नेकियां अंजाम दी हैं, अल्लाह ने तुम्हारी नेकियों का बदला दिया। यानी अल्लाह यहाँ पे वाज़े कर रहा है कि अल्लाह जो है वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा है। अगर एक को धुआं और वो मुंह बंद करना और फिर उनको फ़रार का रास्ता बंद कर देना, इस तरह की सज़ा दे रहा है, और दूसरे को वो अल्लाह इतने सारे मेवे और इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो उसकी वजह क्या है कि इन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए, इनकी नेकियों की वजह से इनको अल्लाह ने ये तमाम चीज़ें इनायत की है। फिर आयत नंबर 44 में कहा इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेक लोगों को इसी तरह जज़ा देते हैं। फिर अल्लाह एक ऐलान कर रहा है, और वो ऐलान क्या है कि हाँ मेरा निज़ाम यही है, मेरा सिस्टम यही है, मेरा उसूल यही है, मेरा कानून यही है कि जो नेक होते हैं, नेकियां करने वाले होते हैं, हम उन नेकियां करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। किसी एक के लिए नहीं है, जो नेकी करेगा, जो अल्लाह के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, उसको परवरदिगार आलम इसी तरह से नवाजेगा। और फिर आयत नंबर 45 में अल्लाह ने वही रिपीट आयत बयान की और कहा वैलु यौमइज़िल मुकद्दिबीन, और उस दिन फिर जब ये सारे जुटलाने वाले इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और देखकर हसरत व यास करेंगे और कहेंगे ऐ काश हमने भी अच्छा काम कर लिया होता और हमने न जुटलाया होता जो नबी लेकर आए थे, या अल्लाह के नबी जो हमको बता रहे थे, और हमने तौहीद का इकरार कर लिया होता तो शायद आज हमें भी ये सब कुछ मिल जाता। तो अल्लाह उनके लिए फिर एक बार कह रहा है कि वाह है जुटलाने वालों के लिए। और फिर उसके बाद आयत नंबर 46 में कहा कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। और अब ये फिर पलटता है ये मसला कि अल्लाह ये किससे कह रहा है कि हाँ तुम खाओ और पियो, ये उसके मुकाबले में मुजरिमों से कहा है खा लो और उस थोड़ी सी मुद्दत में फ़ायदा उठा लो, लेकिन जान लो कि खुदा के अजाब तुम्हारे इंतज़ार में है क्योंकि तुम मुजरिम हो। अब ये अल्लाह जो है जो दुनिया में ऐश कर रहे हैं और दुनिया में खा रहे हैं और पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, और मुजरिम हैं जो गुनाहगार हैं, जो गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं, जिन्होंने तौहीद का इनकार किया है, जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, जो कुरान का इनकार करते हैं, उनसे अल्लाह मुखातिब होकर कह रहा है कि जो मेरे नेक बंदे होंगे उनको तो मैं ऐसे खिलाऊंगा, वो ऐसे खाएंगे और अबदी होगा, दायमी होगा, कभी ख़त्म होने वाला वो सिलसिला नहीं होगा जो उनको दिया जाएगा। वो मेवे कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो जन्नत की नहरें कभी नहीं सूखेंगी, वो दरख्त कभी नहीं सूखेगा, उनको ऐसे दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए क्या है, खा लो खा लो। दुनिया में तुम थोड़े दिन के लिए खा रहे हो, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तब तक इस दुनिया से तुम खा सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर ये दुनिया ख़त्म हो गई, इस दुनिया से तुम उठ गए, तुम्हारी सांसें रुक गई, तो फिर ये तुम्हारा खाना पीना ये सब ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि तुमने दुनिया में जुर्म किया है, और वो जुर्म बहुत तरीके हो सकता है, कुफ्र हो सकता है, शिर्क हो सकता है, मुनाफिकत हो सकती है, और बहुत सारे गुनाहगार हो सकते हैं जो गुनाह करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि तुमको हमने छूट दी है दुनिया में, तुम दुनिया में खाओ थोड़े से मुद्दत के लिए, कम वक्त के लिए खाओ पियो ऐश करो, और उसके बाद फिर तुम जब वहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए हसरत और वाय के सिवा और कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और फिर परवरदिगार आलम आयत नंबर 47 में एक बार फिर कहता है वैलु यौमइज़िल मुकद्दिबीन, और झुटलाने वालों के लिए क्या है, वाय है, अफसोस है। आयत नंबर 48
جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی شان نزول بھی بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رکوع کرو تو وہ لوگ رکوع نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس چیز کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی شان نزول یہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 48 میں نا، آیت نمبر 48 میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو بہت سارے لوگ جو غرور کی وجہ سے اور فخر کی وجہ سے جو نہیں مانتے تھے اور جنہوں نے سجدے نہیں کیے، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، جنہوں نے رکوع نہیں کیا، سجود نہیں کیا، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف جو تھا اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ نبی نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم نماز پڑھا کرو، تو انہوں نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ ہم ہرگز کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے نہیں ہیں، ہم کہیں بھی سر نہیں جھکا سکتے اور ہم رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے۔ تو نبی نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ وہ دین جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی شان نزول ہے ان لوگوں کی باتوں پر جنہوں نے انکار کیا تھا نبی کے کہنے پر کہ نبی نے کہا تھا نماز پڑھو تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، قبیلہ ثقیف والے جو تھے، اور پھر نبی نے کہا تھا کہ جس دین میں رکوع سجود نہ ہو اس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، ہم کبھی بھی رکوع نہیں کریں گے۔ دیکھیں رکوع کرنے میں بھی سر جھکانا پڑتا ہے، سجدہ کرنے میں بھی سر جھکانا پڑتا ہے، اور سر جھکا کر بتانا پڑتا ہے کہ ہم زمین پر چاہے جتنا بھی غرور کر لیں، اکڑ کے کھڑے ہوں، لیکن رب کوئی ہے، ہمارا خالق کوئی اور ہے اور مالک کوئی اور ہے، جس کے ہاتھوں میں ساری قدرت اسی کے ہاتھوں میں ہے، وہی جو کچھ بھی کرنے والا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن جو وہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا، لہٰذا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ نے وہی چیز کہی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ انکار کرنے والوں پر، جھٹلانے والوں پر وائے ہے۔ ایک بار پھر پروردگار عالم جھٹلانے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے افسوس کا مقام ہوگا، تم افسوس کرو گے اور حسرت و یاس کرو گے، لیکن تمہارا وہ افسوس، تمہاری وہ حسرت، تمہاری وہ شرمندگی اس وقت قابل قبول بھی نہیں ہوگی اور کوئی اس سے کچھ حاصل تم نہیں کر سکو گے۔ آخر میں خداوند کریم بالکل اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے اور سورہ مکمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ عجب نا، یہ جو جھٹلانے والے ہیں، یہ جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، جو رسول کو جھٹلانے والے ہیں، جن کے لیے بار بار خدا نے اس آیت میں، اس سورے میں کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے وائے ہوگا۔ اللہ ان کے لیے لاسٹ میں بس فائنل بات کرتا ہوا یہ نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اگر قرآن جیسی کتاب پر ایمان نہیں لے آئے تو پھر یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اگر کسی کا ایمان قرآن پر نہیں ہے نا تو پھر وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لا سکتا۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر دور کے لیے معجزہ بنایا گیا ہے، اور یہ ہر دور کے لیے معجزہ ہے اور رہے گا۔ یہ قرآن ایک ایسا پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے لیے کرم ہے کہ جس کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے نا کہ اسے جس دور میں پڑھا گیا، ہر دور والے کو ایسا لگا کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ کتنے عرصے گزر گئے اس کے نازل ہونے کے بعد سے، لیکن ہر دور والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں یہ ہمارے لیے، ہم جب اس دور میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ باتیں تو ہماری ہے، یہ تو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیں ایک کتاب ہوتی ہے اور وہ کتاب جیسے جیسے پرانی ہو جاتی ہے اس کے اصول، اس کے قاعدے
اس کی باتیں پرانی لگتی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، ہم لوگوں کے زمانے کی کچھ الگ بات ہے. لیکن آج تک قرآن کے لیے کوئی ایسا نہیں کہہ سکا کہ نہیں یہ تو پرانی بات ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. جب جس نے پڑھا اس کو ایسا لگا کہ نہیں یہ تو میرے لیے، یہ تو میرے لیے. اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کو جتنی بار پڑھا جاتا ہے اتنی بار یہ ہمیں کچھ نیا درس دے کر جاتا ہے. قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر بار جتنی بار اس کی آیات کو پڑھا جائے اتنی بار یہ آیات ہمیں ایک الگ مطلب دیتی ہیں، ایک الگ مقصد تک ہم پہنچتے ہیں، ایک الگ موضوع تک ہم پہنچتے ہیں اور ایک الگ پیغام ہم کو ہر آیت سے ملتا ہے. پروردگار عالم سے بس دعا ہے آخر میں کہ معبود اس قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا کرنا، اس لیے کہ بچپن سے ہم جب پیدا ہوتے ہیں عالم جوانی تک اور دنیا سے جانے تک اہل بیت سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں متمسک کروایا ہے اور ہم بہت قریب ہیں اہل بیت سے الحمدللہ. لیکن بات جب قرآن کی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دور لگتے ہیں قرآن سے. لہٰذا پروردگار عالم اب ہم نے کوشش یہ کی ہے قرآن سے اٹیچ ہوں، قرآن کے نزدیک ہوں، قرآن کو اپنے گوشت اور اپنے خون میں بسا لیں، اپنے دلوں میں اتار لیں. معبود حقیقی جتنی آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. معبود حقیقی تو تجھے قرآن کی آیات کا واسطہ وارث قرآن امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ. سرد معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، سیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے عوض میں جو بھی ثواب ہے تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشنے. خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.